बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, सबक नंबर 20, उसका पहला हिस्सा। इस सबक में हम क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा ये देखेंगे, और फिर ग्रामर में सरफ़े सगीर को देखेंगे और नुकाते तालीम या शौक से चंद चीजें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 से खत्म तक आप 232 अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान में 41,111 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो कि 78,000 बार आए हैं। हमने सिफर से शुरू किया था, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, और आज सबक के खात्मे पे यानी कि 20वां सबक है जिसमें और नए अल्फाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि वही कुछ देखेंगे जो अब तक हमने पढ़ा और आगे क्या पढ़ना है। तो इसके खात्मे तक हमने 232 अल्फाज सीखे हैं जो कि 41,111 बार आए हुए हैं, यानी 50% से ज्यादा अल्फाज कुरान पाक के हमने पढ़ लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना कहें तो और क्या कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 7 वर्क होमवर्क हैं जो हर एक के लिए जरूरी हैं। 2 तिलावत के हैं जिसमें 5 मिनट कम से कम कुरान पाक को देखकर पढ़ें, और ये जो 50% से ज्यादा अल्फाज आपने पढ़े हुए हैं देखें कि आप कौन कौन से जानते हैं उनमें से। फिर 5 मिनट अपने हाफजे से कुरान पाक की तिलावत फरमाइए। 2 पढ़ने के होमवर्क हैं जिसमें किताब से आप पढ़िए, बुकलेट या शीट जो अल्फाजो मानी की है उससे पढ़िए। फिर MP3 सुनिए या फिर इस क्लास की रिकॉर्डिंग को देखिए और सुनिए। अपने किसी साथी से सवाल करने का एक होमवर्क है कि उससे सवाल करें, कुरान क्लास के बारे में उसको मालूमात दें, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। याद रखें आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, और रब्बे ज़िदनी इल्मा की कलमात से अपनी दुआ करते रहिए, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स को मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाअल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हैं। चलिए अब हम सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतों को लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। जरा अपने अल्फाज को पहचानिए। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। देखिए ज़ालिका हमने पढ़ा हुआ है, अल किताब हमने पढ़ा हुआ है, ला हमने पढ़ा हुआ है, फीहि हमने पढ़ा हुआ है, हुदन हमने पढ़ा हुआ है, लिल हमने पढ़ा हुआ है। देखिए 2 लाइनें हमने देखी, 2 आयात, इसमें कितने अल्फाज आपने पढ़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अल्फाज आपने पढ़े हुए हैं, और कुछ ही अल्फाज ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े। अब हम बाकी नए अल्फाज को लेते हैं और इनका लफ्जी तर्जुमा करते हैं। देखिए ज़ालिका मतलब है ये, अल किताब किताब, ला नहीं, फी ये इसमें, हुदन हदायत, लिल लिए। अब हम बाकी नए अल्फाज को लेते हैं और इनका लफ्जी तर्जुमा करते हैं। देखिए जी, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिका ये, अल किताब किताब, ला नहीं, रैब का मतलब होता है शक, फी इसमें, हुदन हदायत, लिल मुत्तकीन, लिल का मतलब होता है लिए, मुत्तकीन का मतलब होता है मुत्तकियों के लिए के।
آگے دیکھیے جی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مما، من اور ما کا مجموعہ ہے. دیکھیے جی یہاں الفاظ اپنے پہچانیے جو آپ کر چکے ہیں. الذین ہم جانتے ہیں جو لوگ، بازر بھی یہاں پہ اس کا معنی پر ہے ہم جانتے ہیں، واو اور الصلاۃ ہم جانتے ہیں نماز، ومما اور سے جو، ٹھیک ہے، اور میں سے یا سے جو، رزقناہم اس میں سے ہم ہمیں پتا ہے یعنی انہیں. اب ہم باقی نئے الفاظ کو لیتے ہیں اور ان کے لفظی ترجمے دیکھتے ہیں جی. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ الفاظ ہم جانتے ہیں، ان کے ترجمے ہیں الذین جو لوگ، با بازر بی پر، واو اور الصلاۃ نماز، ومما اور سے جو، رزقناہم ہم انہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں جو انڈر لائن لفظ ہیں وہ سب ہم پہلے سے ہی اس سے واقف ہیں، اپنے کورس میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کتنی آسانی ہے، کتنے لفظ آپ کو آلریڈی معلوم ہیں. اس میں آگے چلتے ہیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اس میں دیکھیے اولئک آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں وہی لوگ، علی پر، ہدن ہدایت آپ جانتے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب، واولئک اور وہی لوگ، ہم یعنی ہومو، اور یہاں پہ اس کا مطلب ہوا وہ، المفلحون کامیاب. انڈر لائن لفظ جو بھی ہے وہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کتنی آسانی آپ کو ہو گئی، صرف ایک لفظ اس میں موجود ہے اس آیت میں جو کہ آپ نہیں جانتے پہلے سے. آپ اٹھاتے ہیں جی سورہ بقرہ کی ایک آیت جو ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اب دیکھیے جی آپ اپنے کورس کا جائزہ لیں. اللہ معلوم ہے آپ کا، لا نہیں معلوم ہے آپ کو، الہ معبود، الا سوائے یہ بھی معلوم ہے آپ کو، ہوا وہ، الحی نیا لفظ ہے زندہ، القیوم تھامنے والا نیا لفظ ہے آپ کے لیے. لا تاخذہ میں لا آپ جانتے ہیں اور ہو آپ جانتے ہیں، تاخذو اسے آتی ہے، ٹھیک ہے، آتی ہے، تاخذو آتی ہے، اور ولا نہ اسے آتی ہے، لا تاخذہ نہ اسے آتی ہے. سنتوں یہ نیا لفظ آپ کے لیے، اونگ اس کا مطلب ہوتا ہے، ولا اور نہ آپ جانتے ہیں آلریڈی ولا کو، اور نوم نیند یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. یہاں بھی آپ جائزہ لیں تو پہلی لائن میں تمام الفاظ سے آپ واقف ہیں کورس نمبر پہلا کرنے کے بعد. دوسری لائن میں الحی و القیوم دونوں نئے لفظ ہیں آپ کے لیے. تیسری اور آخری لائن میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی 4 الفاظ آپ تقریباً جانتے ہیں اور 3-4 الفاظ جو ہے آپ کے لیے نئے ہیں. تو یعنی 50% سے ابو جو ہے قرآن پاک کے ایسے الفاظ ہیں جو آپ اب تک جانتے ہیں کورس نمبر 1 کو مکمل کرنے کے بعد. آگے دیکھیے جی اگلا حصہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. انڈر لائن الفاظ کو دیکھیے جن کو آپ آلریڈی جانتے ہیں، لہو اسی کا ہے، ما جو، فی السماوات فی آپ جانتے ہیں، السماوات آسمانوں، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو آپ جانتے ہیں آلریڈی، فی میں، فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، من کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں، ذلذی وہ جو، الذی کو آپ جانتے ہیں، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس. تو یہ ہم نے پوری گردان کی ہوئی ہے، عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا اور عندہا. اسی طرح الا مگر
آپ جانتے ہیں اس لفظ کو پہلے کورس کرنے کے بعد. بی اذن ہی میں بی بھی آپ کو پتا ہے, ہی بھی آپ کو پتا ہے, اور اذن جو ہے اجازت ہے, یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے, اس کی اجازت سے, بے اذن ہی اس کی اجازت سے. یہاں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو چند ہی نئے الفاظ ہیں جو کہ آپ کو سیکھنے ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. دیکھیے جی, آپ خود اندازہ لگائیے کہ پہلا کورس کرنے کے بعد آپ کی کیا حالت ہے. یعلم, وہ جانتا ہے, پہلے سے ہی معلوم ہے آپ کو. ما, جو پہلے سے معلوم. بین, ان کے, بینا درمیان یعنی ہوتا ہے معنی اس کا ایدی ہم آپ جانتے ہیں, بینا آپ جانتے ہیں, ایدی نیا لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بین ایدیہم اس کا معنی ہوگا اس کے سامنے. وما, اور جو, خلفہم, خلفہم ہم آپ جانتے ہیں, اور خلفہ ان کے پیچھے, خلفہ پیچھے. ولا, اور نہیں آپ جانتے ہیں آلریڈی, یحیطون وہ احاطہ کرتے, بشیء کسی چیز کا, من علم ہی اس کے علم میں سے, الا مگر, بما شاء جتنا وہ چاہے. بی کا مطلب آپ کو پتا ہے, ما کا آپ کو مطلب پتا ہے, اور شاء کا مطلب آپ کو آلریڈی معلوم ہے. تو 50% یہ قرآن کا کورس کرنے کے بعد آپ اپنا جائزہ لیں, کوئی سی بھی قرآن کی آیت اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 50% سے زیادہ الفاظ جو ایسے ہیں جو آلریڈی آپ جانتے ہیں پہلا کورس کرنے کے بعد. چند ایک نئے الفاظ سیکھنے کی آپ کو ضرورت رہے گی. اگلا حصہ آیت الکرسی کا دیکھتے ہیں کہ واسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب اس کا جب ہم جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ انڈر لائن ہیں وہ آپ نے اپنے پہلے کورس میں کر لیے ہیں. واسعہ دیکھیے جی, سما لیا, کرسی یوہو, کرسی جو ہے نیا لفظ آپ کے لیے, اور ہو جو ہے پہلے کورس میں گزر چکا ہے. السماوات ہم جانتے ہیں آسمان, پہلے کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. والارض, اور زمین, اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کورس میں. ولا, اور نہیں, یعودہ تھکاتا اس کو, ٹھیک ہے. اب یہ کہ ہو آپ جانتے ہیں, اور یعود یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. حفظہما یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے, حفاظت ان دونوں کی. وہو, اور وہ, العلی بلند مرتبہ, العظیم عظمت والا ہے. یعنی یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ کوئی سی بھی قرآن کی جب آپ آیت اٹھائیں گے تو پہلا کورس کرنے کے بعد جس کے ہم نے 19 اسباق کر لیے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے انڈر لائن الفاظ ہیں یہاں پہ یہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے. یعنی ہم نے یہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ 50% سے زیادہ الفاظ ہم آپ کو کرا دیں گے پہلے 19 اسباق میں. تو 19 اسباق ہمارے ختم ہوئے تو ہم نے ایک جائزہ آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے کہ آپ کوئی سی بھی قرآن کی آیت اٹھائیں. سورہ بقرہ کی شروع کی آیات اٹھا لیں, سورہ بقرہ کی آخر کی آیات جو 255 نمبر آیت ہے, آیت الکرسی ہم نے اٹھائی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ الفاظ آپ کو پہلے سے ہی ان کا مطلب معلوم ہے. چند ایک الفاظ رہ جاتے ہیں جن کو آپ کو معنی معلوم کرنے ہیں. آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں. ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں, اور یہ قرآن واقعی آسان ہے سیکھنے کے لیے. آگے کیا کرنا ہے دیکھیے جی, آگے کا لائے عمل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کورس نمبر 2 اور کورس نمبر 3 جو ہے نماز سے متعلق اور صبح و شام کی دعائیں آپ کو کرائیں گے. اس میں ہم ایک مسلمان کا نماز میں اور صبح و شام کی دعاؤں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہے. اس لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے نماز کے بعد ان دعاؤں سے بہتر کوئی نصاب نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دعاؤں کو مؤثر شرح سامنے آئے. عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح اور بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. شرح وہ بھی ایک جگہ آپ کو نہیں ملتی. دعاؤں کی شرح پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان دعاؤں کی عظمت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی, اور یہ دعائیں دل سے نکلیں گی, دعائیں کرنے کا لطف آئے گا.
تو اگلے کورس میں زیادہ تر آپ کو دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے، ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح و شام عربی میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف میں کمزور حروف والے افعال یاد رکھیے۔ کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آتے ہیں۔ پھر یہ کورس نمبر 3 میں مزید فی کے افعال سیکھیں گے جو قرآن میں 9000 بار آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی، قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے، وہ ہم سیکھیں گے۔ نحو کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے جوڑے بنانا، مرکبات بنانا اور پھر ان سے جملے بنانا۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے جو لیسنز آئیں گے ہمارے، ان میں ہم سیکھیں گے۔ صرف جو ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صرف، دوسری ہوتی ہے نحو۔ صرف یہ ہے کہ جیسے ہم نے 3 حرف لیے، فا عین لام لیے، اور اس سے ہم نے کئی افعال بنا ڈالے اور کچھ اسم بنا ڈالے۔ اس میں آپ نے دیکھا فعلا سے آپ نے کیا کیا نہیں بنایا جی، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یفعلو پھر آپ نے بنایا یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور تفعلو۔ پھر آپ نے بنایا جی فاعل، مفعول، فعل، اور چند ایک الفاظ یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو گردان میں ماشاءاللہ اس سے بڑھ کے کر چکے۔ تو 3 کلمات لیے گئے، تین جو ہے کلمے لیے گئے، یعنی کہ 3 حروف لیے گئے، اور ان 3 حروف کو جوڑ کر 3 حروف کا سیٹ بنا جو کہ مادہ کہلاتا ہے یا روٹ ورڈ کہلاتا ہے، اور اس سے پھر ہم نے کئی الفاظ بنا ڈالے اور اس طرح کے کئی افعال ہم نے کیے ہیں۔ اور اگر اس کی صرف کی سادی سی تعریف کریں تو کچھ یوں ہوگی کہ سادی تعریف 3 حروف کے سیٹ یعنی مادہ کو لے کر مختلف الفاظ بنانے کے فن کو صرف کہتے ہیں۔ جی صرف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نبی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صرف کے بارے میں جی وعلیکم السلام، صرف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ صرف کہتے ہیں جی 3 حروف کے سیٹ یعنی مادہ کو لے کر مختلف الفاظ بنانے کا فن جو ہے اس کو صرف کہتے ہیں۔ اب تک ہم نے یہی کام کیا ہے، 3 حروف ہم نے لیے اور اس سے جو ہے ہم نے کئی الفاظ بنا ڈالے۔ اگر آپ گننا شروع کریں تو یعنی کہ پورا ماضی بنایا ہم نے، پورا اس کے بعد جو مضارع بنایا، امر بنایا، نئی بنایا، اسم الفاعل بنائے، اسم الفاعل، اسم المفعول اور فعل بنا دیا ہم نے تو اس طرح جو ہے کئی الفاظ بنانے کا فن 3 حرفی لفظ دیں گے جس کو آپ کہتے ہیں مادہ یا روٹ ورڈ کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ لے کر الفاظ بنانے کا فن جو ہے اس کو کہتے ہیں صرف۔ تو ایک دفعہ آپ ذرا بتا دیجئے۔ جی بالکل، یہ عربی کی 3 حروف ہوتے، 3 یعنی فے عین لام، یا ہم کہہ سکتے کہ فعل یا جعل، فتح، یہ الفاظ جو 3 اس سے مختلف گردانیں بنتی ہیں، یعنی مضارع کے اور ماضی کی اور اس کے نہیں جمع کے اور امر کے، اور اس میں دوسرے اسم فاعل، مفعول اور فعل۔ تو یہ جو ہے یہ 3 حروف سے جتنے بھی گردانیں بنتی ہیں، چیزیں جتنے صیغے بنتے ہیں، یہ سب کے سب اس کو صرف کہتے ہیں۔ جی ہاں جی، تو یہ فن جو ہے یہ ایک فن ہے، فن کو ہاں اس فن کو صرف کہیں گے۔ یعنی عربی کی ٹوٹل گرامر جو مشتمل ہوتی ہے صرف پہ، اور دوسرا اس کا نام ہوتا ہے نحو۔ نحو جو ہے یہ صرف کی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا ہوتا ہے کہ 3 حروف کا ایک سیٹ لے کے اس سے پھر مختلف الفاظ بنائے جاتے ہیں۔
تو ان کی ترتیب Yeah. ہم نے یوں کی، پہلے ماضی بنایا، پھر ہم نے اوپر جا کے مضارع بنایا، پھر اس کا امر بنایا، پھر نئی بنایا ہم نے، پھر اس کا فاعل بنایا، مفعول بنایا، اور اس کے Yeah. بعد جو ہے فعل بنایا اس کا. تو یہ پورا جو ہے جتنے الفاظ بنانے کا فن جو ہے اس کو کہتے ہیں صرف. Yeah. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہمیں اسپر ہو گئی. اور اس کے بعد آتا ہے جی اگلی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نحو. یہ مثلا پہلے آپ نے مثال دی تھی، پہلی مثال فے عین لام کی دی تھی، اس کے بعد آپ مثال مثلا لیں ایک اور مثال عین لام میم کی. Yeah. تو اب آپ کو اگر میں کہوں کہ عین لام میم سے ذرا الفاظ بنائیے تو آپ اپنے طور پہ ذرا گردانے بنائیے، دیکھیں کتنے بن جائیں گے. جی آپ شروع کریں Yeah. عین لام میم سے. جی یہ علمہ ہوگا. جیسے جی جی علمہ جی اور جی یہ علمو بالکل. اور سامنے علمتا. علمتا، علمتم، علمنا اور جی جی علمتم. جی علمتم اور علمنا. علمنا یہ ہو گیا جی. اور علمت ہو یا جائے گا وہ خاتون کے یہ لیے. خاتون کے لیے. ہاں جی. تو اچھا. پھر یعلم ہو جائے گا مضارع میں، ہاں پھر یعلمون، یعلمون، پھر تعلمو تعلمون، تعلمون. پھر اعلم نعلم. ہاں جی. اس کے بعد عالم و نعلم. ٹھیک ہے. تو اب ہاں اس کے بعد پھر اگر ہم کہیں گے عالم، عالم، معلوم اور علم. علم. یا ہاں اس کے علاوہ بھی جو یہ ہم نے سیکھے اس کے بعد مثلا اعلام، اعلام بھی بن سکتا ہے. علم تم یا یعلمون یہ تو ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے الفاظ بنانے کا گر یا فن جو ہے اس کو ہم صرف کہتے ہیں. یہ دوسری مثال تھی ہماری. جی بالکل. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد دوسرا کام ہمارا ہوتا ہے گرامر میں نحو ہوتی ہے. نحو، یا نحو اس چیز کو کہتے ہیں کہ الفاظ سے جملے کیسے بنائے جائیں. آپ الفاظ سے مثلا الفاظ ہمارے پاس بن گئے، ہم نے الفاظ بہت سارے بنا ڈالے پہلے کورس میں. ٹھیک ہے جی. اچھے خاصے ہم نے 3 حروف لیے، 3 حروف کا سیٹ لیا اور اس سے ہم نے 20 21 22 الفاظ بنا ڈالے. ٹھیک ہے. اب ان الفاظ کو جوڑ کے ہم نے کوئی ایسا فن جو ہے سیکھنا ہے جسے کہتے ہیں نحو، کہ ہم جملے بنانا شروع کر دیں. تو اب اس کو جو ہے دیکھیں، سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں گے یہاں پہ لکھے ہوئے سارے الفاظ، مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یا یہ ہیں جی الفاظ، مثلا کبیرن، البیتا، بشیرن، اللہ، اللہ کبیرن. اچھا جی. بیتن، بیتن، ذالکا، کانا، اللہ، انا، ہاذا، فی، خلقا، البیتو، الارض. یہ سارے الگ الگ الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ کہاں سے بنے؟ ہم نے جو فن سیکھا صرف کا، اس صرف کے فن سے ہم نے الفاظ بنا ڈالے. ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا ہنر ہونا چاہیے کہ ان الفاظ سے ہم جملے بنانا شروع کر دیں. تو یہ آگے ہم نے سیکھنا ہے کہ ان الفاظ سے جملے کیسے بنتے ہیں. اس فن کو کہتے ہیں نحو کا فن. نحو کا فن. اور سب سے نحو کا فن سیکھنے کے لیے پہلے کیا کریں گے؟ جملے بنانے سے پہلے جوڑے بنائیں گے، ان کے الفاظ کے جوڑے بنائیں گے. مثلا آپ کو جوڑے کی مثال دیں تو یہ ہے جی جوڑا، ایک حرف اس میں شامل ہے اور ایک اسم شامل ہے. فی الارض، اس کو کہتے ہیں جر کی جوڑی. یہ جوڑا بنا ہوا ہے جر کا، حروف جر کا. جیسے حروف جر ہم نے فی لگایا اور آگے ایک اسم لگا دیا تو یہ بنا فی الارض، یعنی مطلب ہے کہ زمین میں. ٹھیک ہے جی. زمین پر یا زمین میں. اسی طرح یہ آ گیا جی، آ گیا بیتن کبیرن. ایک لفظ آ گیا، بیت ایک لفظ تھا اور دوسرا کبیر ایک لفظ تھا، دونوں کو ملا کے ہم نے ایک جوڑا بنا دیا. یہ بن گیا کیا؟ صفت موصوف، صفہ موصوف کا جوڑا بن گیا. بیتن کبیرن مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ایک بڑا گھر. اچھا. اس کے بعد ذالک البیت، وہ گھر. ذالک البیت، وہ گھر جو ہے. اب یہ ایک جوڑا بنا ہم نے، اس میں اشارہ کا، اس کو کہتے ہیں جی اس میں اشارہ کا ایک جوڑا بنا دیا. اس کے بعد یہ ایک اور لفظ بنا بیت اللہ. یہ کیا ہے جی؟ مضاف مضاف علیہ کا ایک جوڑا بن گیا. تو یہ مختلف جوڑے، یعنی اس کو ہم دوسرے الفاظ میں مرکبات بھی کہتے ہیں. الفاظ کو جوڑ کے ہم بناتے ہیں مرکبات، یعنی جوڑے. ان جوڑوں کو پھر ملا کے ہم جملے بناتے ہیں. تو اصل میں آبجیکٹو ہوتا ہے جملہ بنانا، کہ جملہ آپ کتنی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں
تو اس کے لیے سب سے پہلے ہنر ہم نے سیکھا الفاظ بنانے کا، جسے کہتے ہیں صرف. دوسرا ہنر ہم نے سیکھنا ہے جو کہ نحو ہوتا ہے. تو نحو کا پہلا پروسیس یہ ہے کہ آپ جوڑے بنانا سیکھیں گے پہلے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ جملے بنانا سیکھیں گے. اب جملے کی مثال دیکھیں جی. جملہ ہے البیت کبیر، یہ گھر بڑا ہے. اس کا مطلب ہے خلق اللہ الارض فی یومین، اللہ تعالی نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں. یہ ایک جملہ ہے. کانا ھذا بیتن کبیرن، یہ ایک بڑا گھر ہوا کرتا تھا، ہوتا تھا، یہ ایک بڑا گھر تھا. اچھا. ان ذالک البیت بیت اللہ، بے شک وہ گھر اللہ کا گھر ہے، بے شک وہ گھر اللہ کا گھر. تو یہ جملے کی مثالیں ہیں. تو اس پر ہم نے پہنچنا ہے آخر کار، یعنی نحو کا کورس کرتے کرتے ہم آخر کار ادھر آئیں گے کہ ہم آسانی کے ساتھ جملے بنا سکیں. جملے بنانے کے لیے پہلے الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں. جیسے بچہ سب سے پہلے بولتا ہے آ او آ کرتا ہے، اس کے بعد پھر الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مرکبات بولتا ہے، 2 الفاظ کو ملا کے کچھ چھوٹے موٹے توتلی باتیں کرتا ہے. پھر آخر میں جو ہے ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر جو جملے بولنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ہمارا بھی ارتقاء اسی طرح انشاءاللہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ کورس کے ساتھ ہم چلتے چلے جائیں گے اور آخر کار جملے بنانا ہم شروع کر دیں گے. تو یہ ہمارا سفر ہوگا جی، جس کا ہم لوگوں نے تھوڑا سا تعارف لیا ہے. آگے کیا ہونا ہے کہ آپ ان دونوں کورس میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے، بغیر کسی ٹینشن کے سیکھیں گے. کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا چلا جائے گا اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. تو یہ آگے جو کچھ آنا ہے، تو پھر یہ کہ ہم نے بھولنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. تو اب ہم اس کا حصہ بھی لیتے ہیں، جس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا 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 کرایا گیا ہے. تو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. سبق نمبر 20 کا حصہ بھی جو ہے، اس میں فیڈ کے شارٹ ٹیبلز، مختصر ٹیبل جو ہے انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. کیونکہ کورس ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو اس میں جو ہے پہلے حصے میں ہم نے پورے کورس کا ایک شارٹ کٹ پیش کیا، اور اس کے بعد جو آگے دیکھا کہ ہم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ 50% الفاظ آپ جان گئے ہیں، تو ہم نے قرآن کے مختلف حصے اٹھا کے وہاں سے آپ کو انڈر لائن کر کے دکھایا کہ جی یہ الفاظ آپ آلریڈی جانتے ہیں. تو 50% سے زیادہ بن رہے تھے وہ الفاظ. سورہ بقرہ کی شروع کی کچھ آیات لیں، پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آخر میں سے آیت الکرسی لی، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ الفاظ ہم بہت سارے جانتے ہیں، 50% سے زیادہ جانتے ہیں. اب جو کچھ ہم نے گرامر میں پڑھا ہے اس کا شارٹ کٹ آپ کو بتائیں گے جی، مختصر ٹیبل جو ہے وہ کیا ہوگا. تو گرامر ہم کر رہے ہیں ٹی بی آئی کے ذریعے سے، جس میں 7 عمل کا اثر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، پھر سوچیے، بولیے یا کہیے، پھر بتائیے، دل سے کیجیے اور مل جل کر کیجیے. تو یہ 7 چیزیں ہوں گی تو پھر ٹی بی آئی کہلائے گا. اور ٹی بی آئی کے ذریعے ہم نے الفاظ سیکھنا شروع کیے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے کہا جی الفاظ ہوتے کیا ہے. الفاظ یعنی کلمہ جو ہے، یہ تو اس کی کیا ہوتی ہیں، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں. یا تو کلمہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اسم اگر ہے تو وہ کسی کا نام ہوگا یا پھر اس کی کوئی صفت ہوگی، مثلا کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ. اور اس کی ہم نے نشانیاں شروع سے لینا شروع کی تھی کہ الف لام سے اگر شروع ہو رہا ہے، ال سے، تو اسم کی نشانی ہے. تنوین پہ خاتمہ ہو رہا ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش پہ، تو اسم کی نشانی ہے. اس کے علاوہ فعل اگر واو نون پہ خاتمہ ہو رہا ہے، یا نون پہ خاتمہ ہو رہا ہے، الف پہ خاتمہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی اسم کی نشانی ہے. تو مثلا اگر مثال دیکھیں تو جیسے جی آپ دیکھیں الکتاب کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے، آپ جان لیجئے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. کتابن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے،
اسم ہے. مسلمن، 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 یہ سب اسم ہے. مومنن، 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 المومن. اچھا کہیں پہ آپ کو لکھا نظر آ جاتا ہے یہ مسلمون، یہ اسم ہے، واو نون پہ خاتمہ ہو رہا ہے. مسلمین یہ بھی اسم ہے، یا نون پہ خاتمہ ہو رہا ہے. کہیں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا مسلمات، مسلمات جو ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ الف تے پہ خاتمہ ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد فعل ہم نے دیکھا کہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یعنی کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، یا تو وہ کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، ہو گیا، ہونے والا ہے یعنی ہوگا، یا ہو رہا ہے. اس میں سے کوئی تینوں میں سے کوئی زمانہ پائے. اس کی مثال تھی فاتحہ، اس نے دروازہ کھولا، کام ہو گیا، دروازہ اس نے کھول دیا، ٹھیک ہے جی. یا ملون وہ عمل کرتے ہیں، یا ملون وہ عمل کرتے ہیں یا وہ عمل کریں گے، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے. وہ یہ عمل کر رہے ہیں یا کریں گے بعد میں. اچھا پھر ہم نے دیکھا حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں. اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی با معنی اس کا نہیں ہوتا، کچھ سے ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. نان سینس اس کا معنی ہوتا ہے، کوئی سینس نہیں پیدا کرتا. لیکن جو ہی وہ اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے تو ایک اس میں بڑا یعنی ایک معنی جو ہے اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. پچھلے سبقوں میں ہم نے دیکھا جی فا عین لام کو ہم ملا کے کئی الفاظ ہم نے بنا ڈالے، اس سے فاعل بھی بنایا، مفعول بھی بنایا، فعل بنایا، اس کا طریقہ سیکھا. جیسے فاعلہ سے فاعل، مفعول، فعل. فاعل یعنی کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور کام، فعل یعنی کرنا یا کام کا نام. یہ تینوں فعل نہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہے، اسماء تھے، یہ بھی ہم نے دیکھا. اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے. آج کے سبق میں ہم ایک مختصر اور بہترین فارمولہ سیکھیں گے جس کو صرف صغیر کہتے ہیں. اگر کسی کو یہ فارمولہ معلوم ہو تو باقی سیغے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی کنجی سمجھ لیں، چابیاں جو ہے ہم فعل کی جو ہے معلوم کر لیں گے، اسے کہتے ہیں صرف صغیر. اب یہ پوری گردان یاد کرنے کی بجائے اگر آپ کو صرف صغیر معلوم بتا دی جائے تو آپ جو پوری گردان کر لیں گے. جیسے یہ پورا ماضی کے جی صرف صغیر کیا ہے، فا عین لام، فعلا ماضی کی جو ہے کنجی ہے یہ. اسی طرح مضارع کی کنجی ہے یفعلو. یفعلو آپ کو معلوم ہو گیا تو پوری گردان آپ سمجھ لیں گے، آپ کو معلوم ہے آلریڈی. اسی طرح افعل کنجی ہے آپ کی امر کی، امر کی کنجی افعل، افعلو، لا تفعل. اب دیکھیں جی فعلا، یفعلو، افعل، سارا ٹیبل کا نچوڑ تین الفاظ میں ہے. فعلا آپ کو معلوم ہو گیا، یفعلو آپ کو معلوم ہو گیا، افعل آپ کو معلوم ہو گیا. تو اس پیٹرن پہ پوری گردان آپ کر ڈالیں گے. اور یہ معلوم تو باقی صیغے ماضی، مضارع، امر بنائے جا سکتے ہیں. مثلا فعلا سے آپ پورا بنا سکتے ہیں، ابھی آپ نے بنایا تھوڑی دیر پہلے. یفعلو سے بھی آپ پورا اس کا پوری گردان بنا سکتے ہیں مضارع کی. اب جو تین اور رہ گئے ہیں اس میں ہے جی اسماء، فاعل، مفعول اور فعل. یہ ہم نے یہاں ڈال دیے تو یہ آپ کا پورا بن گیا. اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. پہلے تین جو ہے ماضی کی کنجی ہے جی فعلا، مضارع کی کنجی ہے یفعلو، اور امر کی کنجی ہے افعل. اور اس کے بعد تین اسماء ہیں آپ کے. اسم نمبر 1 جو کہ کام کے کرنے والا ہوتا ہے، فاعل. اور اسم نمبر 2 جو ہے جس پر اثر پڑتا ہے، مفعول. اور اسم نمبر 3 جو ہے کام کا نام یعنی کہ کرنا، اس فعل میں کیا ہے جی فعل. تو اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فاعل، مفعول اور فعل. یا پھر عام الفاظ میں اگر آخر کو ساکن کریں تو کہیں گے فاعل، مفعول اور فعل. تو اب اس صرف صغیر کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو آپ جی سب سے پہلے فعل ماضی کے لیے آپ جو ہے اسی طرح رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے اشارہ کریں گے فعلا، اور پھر ہاتھ اوپر کریں گے مضارع کے لیے یفعلو،
اور سامنے پھر افعل، فاعل، مفعول، فعل. تو یہ جو ہے جو چابی ہے ماضی، مضارع اور امر نئی اور فاعل مفعول فعل کی، یعنی اسم، تینوں اسماء کی، اس کو جو ہے آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے، یہ یہاں پہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی نشانیاں ہوں گی، اس کی جو ہے علامتیں کچھ ہوں گی اسماء کی. تو شروع میں ال یا آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر، یا واو نون، یا نون، یا الف تے آ سکتا ہے. اب دیکھیے جی، فاعل، مفعول اور فعل پہ ہم لگاتے ہیں ذرا. الف لام لگائیں تو کیا بنے گا؟ الفاعل. ٹھیک ہے جی، الفاعل بن جائے گا الف لام لگائیں گے. اچھا، اگر ہم الف لام نہیں لگاتے اور دو پیش لگاتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ فاعلن ہو جائے گا، فاعلن ہو جائے گا، یا فاعلن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تینوں ہو سکتے ہیں. لیکن الف لام اور دو زبر، دو پیش، دو زیر جو اکٹھے نہیں آ سکتے. الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ یاد رکھنا. اسی طرح مفعول پہ بھی یہی ہم عوامل ہو سکتے ہیں. المفعول، ٹھیک ہے جی، المفعول ہوگا، یا پھر ہوگا مفعولن، مفعولن، مفعولن. ٹھیک ہے جی. اسی طرح الفعل ہوگا، یا فعلن، فعلن، فعلن ہوگا. تو اب اس کے بعد جو ہے دیکھیے جمع میں، فاعل پہ اب بات ہو رہی ہے. فاعل کی جمع جو ہے یا تو ہوگا فاعلون، یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں دونوں، یا تو فاعلون جمع ہے یا فاعلین جمع ہے. فاعل کی جمع فاعلون یا پھر فاعلین. اچھا، اگر مونس ہو، فاعلہ ہو، فاعلہ ہے جیسے، تو اس کی جمع ہے فاعلات. تو ہماری بات بالکل صحیح ہو رہی ہے. الف تے نشانی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری نشانی اس کی کیا ہے؟ واو نون، یا نون. اچھا، اسی طرح مفعول پہ بھی یہی لگاتے ہیں فارمولا. مفعول کی جمع ہوگی مفعولون یا مفعولین. اور اگر وہ مفعولہ ہو، مونس ہو، تو مفعولہ کی جمع ہوگی مفعولات. الف تے آخر میں آ رہا ہے نشانی کے طور پہ. اچھا، اس کے بعد فعل جو ہے اسی طرح آپ کو دکھا دیا گیا ہے پورے ٹیبل کا شارٹ فارم جو ہے، 3 افعال اور 3 اسماء. یہ آپ کا صرف صغیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ آخر میں پورا ٹیبل آ گیا، اور یہ جو اس کو کھول دیا گیا، یعنی کہ مختلف افعال جو ہے ان کو ٹیبل کی شکل میں دکھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے جی، یہ میں آپ کی طرف جو ہے یہ لاتا ہوں. آپ تھوڑا سا ذرا ہمیں یہاں سے جو ہے، اب یہاں سے تھوڑا سا حضرت نبی بھائی آپ ذرا سمجھا دیجئے تاکہ ایک پریکٹس بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف صغیر کہلاتا ہے اور شارٹ کٹ ٹیبل ہے. یہ کنجیہ ہے، یعنی ماضی کی اور مضارع کی اور امر کی اور فاعل، مفعول وغیرہ. تو جیسے یہ لکھا ہوا ہے فعلا، اگر ہمیں یہ یاد ہے اس کا گردان، یعنی اس نے کوئی کام کیا، تو فعلو اس کا نیکسٹ ہو جائے گا بالکل ان فعلتا، آپ نے کوئی کام کیا. اور افعلو میں نے کوئی کام کیا. فعلتم تم سب نے کوئی کام کیا. فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کوئی کام کیا. فعلنا، جی جی. ہاں، اور فعلت اس خاتون نے کیا. تو یہ تو ایک آپ کو پتہ چل گیا پہلے، اس کا پہلے لفظ سے پتہ لگا کہ یہ ماضی کا وہ ہے، تو اس میں ماضی کی طرف سے چلنا ہوگا. پھر نیکسٹ جو ہے وہ مضارع ہو جائے گا، یعنی یفعلو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کام کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو تم کام کرتے ہو. افعلو میں کام کرتا ہوں. تفعلون تم سب لوگ کام کرتے ہو. او نفعلو ہم سب کام کرتے ہیں.
اسی طرح امر کا سیا ہے کہ افعل یعنی کوئی کام کر تو افعلو تم سب کام کرو، لا تفعل تم کام مت کرو، لا تفعلو تم سب کام مت کرو۔ اور پھر نیکسٹ جو ہے فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا ہوا ہے، اور فعل کام۔ اور یہ تینوں کیا ہیں جی؟ یہ تینوں یہ اسما ہے، اسم ہے، اور ان پر یہ نشانیاں آ سکتی ہیں، امپورٹنٹ چیز، ہاں الف لام آ سکتا ہے۔ جی اس میں الفاعل، لیکن ال لگا کے پھر وہاں تنوین نہیں لگ سکتی، جی یہ اس کی دشمنی ہے۔ تو بالکل۔ ال اگر آئے تو الفاعل پھر نہیں آ سکتا، یا فاعل آ سکتا ہے، فاعلن آ سکتا ہے، فاعلن آ سکتا ہے، لیکن ال لگے تو اس کو پھر آگے تنوین نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے جی۔ ہاں المفعول، تو المفعول نہیں آ سکتا، بلکہ المفعول یا مفعولن مفعولن، اور الفعل یعنی کام، کوئی خاص کام، یا فعل فعلن یا فعلن، یہ اس کا اصل ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا جی، ایک الف لام ہے اور دوسرا جو ہے تنوین ہے۔ الف لام کو سمجھیے کہ جو وائف کے رشتہ دار ہیں یہ سارے، اور تنوین کو سمجھیے یہ ہسبینڈ کے رشتہ دار ہیں۔ اب آپ دعوت کریں جس میں وائف کے رشتہ داروں کو بھی بلائیں اور ہسبینڈ کے بھی رشتہ داروں کو، لڑائی لگ جائے گی۔ اس لیے ایک دعوت میں آپ صرف وائف کے رشتہ داروں کو بلائیں گے، ان کی دعوت کریں گے، اور دوسری دعوت میں پھر دوسروں کو بلائیں گے آپ۔ تو اب یہ الف لام اور یہ دونوں کی آپس میں دشمنی۔ جی تو بہرحال کچھ استاد اس طرح بھی سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی بات جی۔ اس کے بعد جو بات آئی اب جمع جب کرنا ہے، تو یہ تھوڑا سا بتا دیجیے، جمع کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ فاعل اگر سنگل ہے اور وہ ہے مذکر ہے، تو اس کا جمع جو بنتی ہے اس کا فاعلون بھی ہے اور فاعلین بھی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جمع سے واؤن یا یانون آ سکتا ہے، تو یہ دونوں اس میں اپیئر ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ خاتون ہے، کوئی مؤنث ہے، تثنیہ ہے، تو اس کا فاعل ہے، تو فاعل سے فاعلات آ سکتی ہے جمع۔ اور دوسرا یہ کہ مفعول اگر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مرد ہے یا مذکر ہے، تو اس کا جمع اگر بنتی ہے تو مفعولون، جیسے رول کے مطابق واؤن اس میں آتا ہے مفعولون، اور دوسری رول کے مطابق مفعولین یعنی یانن بھی آ سکتی ہے اس کے جمع کے طور پر۔ اور اگر یہ کوئی مؤنث ہے تو اس کو مفعولہ کہتے ہیں، جس پہ کام کیا گیا، جس پہ اثر پڑا ہو، تو اس کا جمع جو ہے ہو سکتی ہے مفعولات، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ تھوڑا سا یہاں کلیئر کرتے ہیں، یہ فاعلون جب آتا ہے نا جی، فاعلون آتا ہے تو یہ ہوتا ہے اسم کی اصلی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو رفع حالت ہے، رفع حالت ہوتی ہے تو فاعلون آتا ہے۔ اور جب اس کی نصبی حالت میں چلا جاتا ہے یا جری حالت میں چلا جاتا ہے، اس میں کوئی عمل کا اثر انداز ہو جاتا ہے، کوئی عمل اس پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، تو پھر جو فاعلین اس کی جمع آتی ہے۔ اسی طرح مفعولون میں بھی، مفعولون اور مفعولین بھی اسی، اگر رفعی حالت میں ہوگا تو یہ اس کی ہوگی حالت، اور اگر نصبی اور جری حالت میں ہوگا تو یہ مفعولین ہوگا۔ اچھا جی، اب پورے ٹیبل کا شارٹ کٹ یہ آپ نے سمجھا دیا ہمیں، جزاک اللہ خیر جی۔ یہ 6 جو ہے الفاظ یاد کر لیں گے تو پورا ٹیبل ہمیں اثر ہو جائے گا، اس سے کھول کے ہم بیان کر دیں گے۔ الفاظ بنانے کا گر، ہم جو ہے یہ 3 افعال لے کے، 3 اسماء لے کے ہم سب کچھ جان جائیں گے، جو ہے ہر فعل کے بارے میں۔ کوئی بھی فعل آپ لے سکتے ہیں اور اس کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب فعلہ لیں تو فعلہ کے یہ سارے کھول کے ہم نے رکھ دیے۔ تو اب اس میں جو باکس کے اندر موجود ہیں یہ چابیاں ہیں، صرف صغیر والے لفظ ہیں، فعلہ، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل، فعلہ، یفعل، افعل، فاعل، مفعول اور فعل، یہ ہو گیا۔ اور اس کو کھول دیں تو یہ پوری گردان جو پورے کورس میں ہم نے کی ہوئی ہے وہ ساری سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک فعل تھا، اب ملٹیپل فعل ہوں، جیسے جی اگر آپ کتاب کھولیں گے فاتحہ،
تو فاتحہ کی پوری گردان یہ آ جائے گی. کیسے ہم کہیں گے جی؟ اگر آپ کتاب کھولیں گے کیا ہوگا جی؟ فاتحہ اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنے کا عمل جو ہے کھولنا. تو یہ صرف صغیر پوری ہمارے قبضے میں آ گئی. اب اس سے جو ہے آپ پوری گردان فاتحہ کی بنا سکتے ہیں، یفتح کی اور افتح کی. اور اسی طرح دوسرا ہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. کیسے جی؟ ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے کیا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا. اسی طرح ورنہ مار پڑے گی دربا. ٹھیک ہے جی، دربا، یدربو، ادرب. دربا اس نے مارا، یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور ادرب مار، دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، اور دربن مارنا. اس لیے سن لو. اور سننے کے جو صرف صغیر ہے وہ ہے سمعا اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، اور سمعن سننے کا عمل جو ہے اس کو سمعن کہتے ہیں. تو یہ پوری صرف صغیر ہے جی، پورا ٹیبل جس کا شارٹ فارم جو ہے، جو کچھ پورا ہم نے پڑھا ہے پہلے کورس میں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. 4 مشہور یہ اس کے پیٹرنز ہیں جو کہ ہم نے پہلے کورس کا ہمارا نچوڑ ہے اس میں، کہ یہ 4 پیٹرن ہمیں اثر ہو جانے چاہیے. اور انہی پیٹرنز پہ جو ہے تقریباً جو ہمارے کتنے 9000 الفاظ جو ہے عربی کے آ رہے ہیں ان پیٹرنز پہ. اگلی سلائیڈ میں دیے گئے جملے میں آپ اور میں کو آپس میں بدلنا ہے. یاد رکھیے ہم کا کم جڑے ہوئے ہیں، مگر ان کو ذہن میں الگ کر کے دیکھیے اور تھوڑا وقفہ دے کر پڑھیے. ہم یہاں اس صرف ایک فعل ناصرہ کو لے کر پریکٹس کریں، صرف ایک فعل لیں گے ناصرہ. دیکھیے جی، فعل ماضی کی پریکٹس، حل نصرتا زیدن، کیا تم نے زید کی مدد کی؟ نصرتا تم نے، بالکل صحیح ہے جی. حل نصرتا زیدن، کیا تم نے زید کی مدد کی. تا سے آپ کو بالکل آئیڈیا ہو گیا کہ یہ تا اس تم کی بات، آپ کی بات ہو رہی ہے. جی جی. آگے جواب جو ہوگا، نعم نصرت زیدن، جی میں کیا ہوا جی؟ نے زید کی مدد کی. ماشاء اللہ جی. آگے اگلا پڑھیے. حل نصرتم زیدن، کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟ تو جواب ہوگا نعم نصرنا زیدن، ہم نے زید کی مدد کی. بالکل صحیح ہے جی. اچھا آپ دیکھیے جی، جب اس کے ساتھ اب زید کی بجائے ہم ہو کا استعمال کریں گے، ضمیر، مثلا زید کی ضمیر جگہ کا ہم نے استعمال ضمیر کرتے ہیں. لگایا، تو دیکھیے جی کیسے ہو جائے گا. حل نصرتہ، کیا تم نے اس کی مدد کی؟ کیا تم نے اس کی مدد کی. ماشاء اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے. نام جی نعم نصرتہ، ہاں میں نے اس کی مدد کی. ہاں، نام نصر تو صرف جو ہے زبر، اور یہ دیکھیں زبر اور پیش کا فرق ہے بس، باقی سب وہی جی ہے، صرف پیش کا بالکل. فرق ہے، اس میں دیکھیے کتنا چینج ہو جاتا ہے. اچھا جی اگلا. حل نصرتموہ، کیا تم سب نے زید کی مدد کی، اس کی مدد کی، ساری اس کی مدد کی، اس کی مدد کی. نعم نصرناہ، ہم نے اس کی مدد کی. اس کی مدد کی، بالکل جی. تو یہ نصر تو ہو کی بجائے نصر تو منہ پڑھا جاتا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. نصر تم ہو جو ہے نا، عربی جو ہے وہ اگر غلط آتا ہے. صحیح نہیں ہوتا تو وہ جو ہے اس طرح کر دیا انہوں نے، نصر تو منہ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آ گیا جی مضارع کی پریکٹس اگر کریں. جی ہاں. حل تنصر زیدن، کیا تم زید کی مدد کرتے ہو؟ کرو گے یا کرتے ہو. جی جی ہاں کرتے ہو.
नाम अनसुर ज़ैदन, मैं ज़ैद की मदद करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद या करूँगा। हल तनसुरूना ज़ैदन, क्या तुम सब ज़ैद की मदद करते हो या करेंगे? नाम ननसुर ज़ैदन, हम ज़ैद की मदद करते हैं या करेंगे। बहुत अच्छा हाँ, जी। अब जैद की बजाय आ जाएगा हु जी। मजारे में हु को या कैसे लगाएंगे? उसका ये है कि हल तनसुरुहु, क्या तुम उसकी मदद करते हो या या करोगे? ठीक है। नाम हाँ, अनसुरुहु, मैं मदद करूंगा या मैं मदद करता हूँ, उसकी यूज किया। तो फिर जमा है कि हल तनसुरूनहु, क्या तुम सब उसकी मदद करते हो या करेंगे? उसका जवाब है नाम हाँ, बिल्कुल। ननसुरहु, मैं उसकी मदद करूंगा या करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम हो जाएगा नन, हम हाँ, हम हम उसकी मदद करते हैं या करेंगे। बिल्कुल। करेंगे। हाँ, जज़ाकल्लाह जी। ये हमने उसकी एक जिस्ट देख लिया, एक समरी देख ली अरबी में जो कुछ हमने सीखा। तो अब नुक्ता तालीम आखिरी जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। उसके बाद कल से हम अपना कुरान का बाकायदा जो है नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है उसको हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए जी, नुक्ता तालीम में है कि जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए। अब ये एक रवायत है अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इकरा वरतक वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंजिलतका इंद आखिर आयत तकराऊहा तकराऊहा। यानी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। अबू दाऊद और तिरमिजी में ये दोनों हदीस की किताबों में ये रवायत आई है। तो यानी कि अब कितना बड़ा मकाम है कि जिस तरह हम दुनिया में कुरान पाक को पढ़ा करते थे उसी तरह वहां कहा जाएगा पढ़ो और ऊपर मंजिलों पे चढ़ते जाओ। जन्नत में आला मकाम पर पहुंचने के लिए एक एक लफ्ज कितना इंपॉर्टेंट होगा इस कुरान का, और जो सिर्फ पढ़ने के अलावा जो उसको जानता भी होगा उसका क्या फिर मकाम होगा। अब ये कि देखिए दुनियावी घर के लिए हम कितना कुछ पापड़ बेलते हैं। हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने की। 8-10 साल डिपेंड करता है कितने आपके रिसोर्सेज हैं, कितने आपके पास पैसा है। तो कितने सालों में आप जमा कर लें करके उसके बाद आप एक घर बनाते हैं। आमतौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं और बाज़ें तो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। क्या हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं है, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं रहें। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना परेशान कौन हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और सुकून की तलाश कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सुकून हमें मिले? हम घर जो है बना रहे हैं इस दुनिया के लिए जहां पे हमें रहना ही नहीं है, तो फिर कहते हैं कि हमें सुकून नहीं हासिल होता। अब ये है कि साहिब अल कुरान के लिए यानी वो जो पढ़ता है, समझता है, अमल करता है, याद करता है, फैलाता है, जहां तक मुमकिन हो उसको फैलाता है। क्या हम हमेशगी की तरक्की नहीं चाहते? वो भी बेहतरीन सेहत और सहूलियात के साथ। यानी जहाँ पे यहाँ तो चले इंश्योरेंस कंपनियां जो है हमारी सेहत को कवर करती हैं और फिर भी दवाएं ले लेके और भी हमारी हालत खराब हो जाती है। फ्री में दवाएं मिलती हैं लेकिन जो है वो मेडिसिन खा खा के जो है साइड इफेक्ट्स उसके और इतनी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं जो। लेकिन वहां पे जो है बेहतरीन सेहत की फैसिलिटीज की, आप बीमार ही नहीं होंगे, बुढ़ापा ही नहीं आएगा, उम्र आपकी बढ़ेगी ही नहीं, एक उम्र होगी वही कायम और दायम रहेगी और हर दिन नया, हर शाम नई, और हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ होगा। जो चीज एक दफा खा ली वो फिर वो दोबारा वो टेस्ट नहीं आएगा, उससे और अच्छा टेस्ट नेक्स्ट टाइम खाएंगे, उससे और अच्छा टेस्ट मिलेगा।
کیا اس اصلی اور دائمی خوشی کی خاطر مصروف نہیں رہنا چاہیے؟ صرف ضرورت ہے قرآن کی طرف ہمارے رجحان کی تبدیلی کی، کہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں اور قرآن جن جن کاموں کا کہہ رہا ہے ان کی طرف جو ہے ہم اپنا دھیان کریں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے پوری اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے ہم صرف دنیا کی خاطر جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے جی، کورس نمبر 2 کے لیے تیار رہیے، غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا جو ہے ماشاءاللہ آپ نے جو پہلا سٹیپ الحمدللہ ہم لوگوں نے لیا ہے، جس میں 10 گھنٹے تو تقریباً تھے، لیکن ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس طرح کیا ہے کہ ہر ایک کو موقع بھی بیچ میں دیا گیا، اس لیے ہم نے 20 سے زیادہ گھنٹے لیے 19 کورسز میں۔ تو اب جو ہے ہم نے اگر اتنے گھنٹے لے لیے تو اب ہمارے پاس 190 اور گھنٹے میں رہ گئے ہیں، سمجھتے کہ ہم نے 10 گھنٹے کا کورس کر لیا اگر تو 200 گھنٹے اگر ٹوٹل ہے تو 190 گھنٹے اور ہم نے لگانے ہیں اس میں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم کبھی سٹاپ نہ ہوں، ہم رکیں گے نہیں انشاءاللہ جب تک اس پوری منزل تک نہیں چڑھ جاتے، یہ ہمیں رکنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ 1 2 3 4 5 یہ سٹیپس ہیں، یہ چڑھتے 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 آخر جو ہے انشاءاللہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جب یہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے فنگر ٹپس پہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا جو یہ سبق ختم ہوا ہے، 20واں سبق، تو 232 ٹوٹل الفاظ ہیں، کوئی نئے الفاظ آج ہم نے نہیں سیکھے، صرف دہرائی تھی پچھلے چیزوں کی، اس کو ہم نے دیکھا کہ کیا ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، آگے کیا سیکھنا ہے، کس طریقے سے سیکھنا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہم نے 232 الفاظ سیکھے ہیں اب تک، جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں، جو کہ 41,111 بار آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں 78,000 کو، 78,000 اور 41,000، تو یہ 50% سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں، جو کہ محض ہم نے 10-12 گھنٹے لگا کے جو ان کو سیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ کہ ہماری منزل جو ہے یہ 78,000 الفاظ پہ پہنچنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے قرآن کو انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں جو ہے قرآن کو شروع سے لے کر پڑھنا شروع کریں گے، اور اس میں جس جس طریقے سے نئے الفاظ آتے جائیں گے ان کو ہم جو ہے سیکھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ہم پورا قرآن ختم کر لیں انشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ باقی یہ 7 ہوم ورک ہمارے جاری رہیں گے اسی طرح، اس میں بھی دوسرے کورس میں بھی اسی طرح ہوں گے، اور اس میں بھی یہ جاری ساری 5 منٹ کم از کم ہوم ورک کے طور پر جو ہم نے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، 5 منٹ حافظ سے پڑھنا، اور پھر جو ہے کتاب کا مطالعہ کرنا، اور پھر یہ جو الفاظ معنی کی 232 الفاظ کی جو شیٹ ہے اس کو بار بار پڑھنا، پھر جو ہے اس کورس کا جو یعنی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا، اور کسی ساتھی سے کورس کی بات کرنا، اس کو بھی شامل کرانا اپنے ساتھ، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ صورتیں مختلف، ایک اگر سورہ اخلاص ہی کرتے جائیں گے اس سے بات نہیں بنے گی، الگ الگ صورتیں جتنی کم از کم ہم نے اس کورس میں پڑھی ہیں ان کا تو کم از کم الگ الگ ہم ہر نماز میں الگ الگ صورتیں پڑھیں۔ اور پھر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت ہونے دیجیے۔ کیا مطلب ہے نظر انداز مت ہونے دیجیے؟ کہ یعنی کہ قرآن کی کلاس سے بغیر کسی عذر شرعی ہم غیر حاضر نہ ہوں، ہم جو کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ یہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے گزار لیں، اور یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی ہم جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں دعا ہونی چاہیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور خاص طور پر اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ اور آخری آبجیکٹیو یہی ہے کہ ٹیچر بنے، ہم میں سے ہر ایک الحمدللہ جو بھی اس قرآن کلاس میں آئے گا وہ لازمی طور پر انشاءاللہ وہ اس کو اتنی اصبر چیزیں ہو جائیں گی کہ وہ ان سلائیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا مطالعہ وہ پیش کر سکے گا، کیونکہ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، انہی چیزوں کو دہراتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور یہ اتھینٹک چیزیں ہیں، علماء کرام نے ان کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے، تو پھر ہم جو آگے بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کورس میں انشاءاللہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی، تو اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔
سبحانک اللہم و آمین بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ